बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमारी सूरह इंशिकाक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई थी। आज उसकी रिवीजन क्लास है। देखिए, किसी भी सूरत को जो पार्टिकुलरली छोटी सूरतें हैं, जब आप पढ़ेंगे एक रिदम में, तो आपको पूरे सारे उसके जो है वो फैक्ट्स जो है वो नज़र आएंगे कि सूरह मुबारका क्या क्या रही है। इस सूरह मुबारका में क्या है? सबसे पहले वो जो हवादस होने हैं, वो जो उस वक़्त कायनात में गैलेक्सीज को जो है वो हिलना जुलना है, ये सूरज फटना है, आसमान जो है वो फट जाना है, सूरज लपेट लिया जाना है, समुद्रों में जो है वो आग लगाई जानी है, उनका तस्करा किया जाता है। ये तस्करा क्यों किया जाता है? असल में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के मुकाबले में खड़े होते हैं, अल्लाह के रसूलों की नहीं मानते, इसलिए उनको बड़ा मान होता है, बड़ा घुमंड होता है, गरूर होता है, अपने महल्लात के ऊपर अपनी जो है वो पैलेस बनाए हुए होते हैं। उनको ये होता है कि ये कैसे हिल सकती हैं चीज़ें, हम तो दुनिया में इतने स्ट्रांग हो गए, इतना पैसा है हमारे पास, इतनी नफरी है हमारे पास, हमें कोई हिला नहीं सकता। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाते हैं, इज़स समाओ अनशक्कत, जब आसमान फट जाएगा तो तुम्हारे इन मोहल्लात की, तुम्हारे इन घरों की, तुम्हारे इस जो एसेट्स तुमने बना रखे हैं, जो तुमने खड़े कर रखे हैं, इनकी क्या हैसियत है इसके मामले में? ये क्या कर सकते हैं? जब आसमान फट जाएगा, सूरज लपेट दिया जाएगा, तो फिर तुम किस बाकी मूल्यों के, तुम किस तरह जो है वो कह सकते हो कि हम अपने मोहल्लात में, वो क्या कहते थे कौम समूद वाले, वो जिन्होंने जो है वो पहाड़ों में घर तराश रखे थे, उस तरह ऐसे कोई घर नहीं थे। और वो जो आद वाले जो सतूनों के ऊपर जो है वो महल खड़ा करते थे, उन्हीं से इसी चीज़ों पे मान होता है इंसान को। अल्लाह की राह से भटकता क्यों है इंसान? जब उसके पास दुनिया में कुछ होता है और दुनिया में होके फिर उसी के ऊपर वो तकिया कर लेता है। इज़ा समा शक्कत, जब आसमान फट जाएगा, व आज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और वो अपने रब की जो है वो बात मान लेगा और उस पर लाजम भी है। आज़िना लहू, इसका माना होता है सुनना, कान लगाकर सुनना, हमतन गोश हो जाना। और सुनने से मुराद यही है, जैसे हम किसी को कहें अच्छा भी कान खोल के सुनो मेरी बात, उस सुनने का मतलब होता है ना सिर्फ सुनो बल्कि उसके ऊपर अमल करो। व आज़िनत लिरब्बिहा, और वो सुन रही है, हमतन गोश है, कान लगाए हुए है अपने रब की तरफ, व हुक्कत, और उस पर लाजम भी यही है। देखिए, ये तो वो अल्लाह सुब्हाना ताला की जो है वो मखलूकात हैं जो इस्तरारन अपने सारे काम करती हैं। उन्हें कुछ नहीं है कि उसके उनमें कोई शऊर नहीं है, उन्होंने उनमें ना का एलिमेंट जो है वो नहीं है, नाफरमानी जो है वो उनमें नहीं है। उनको तो जो कहा गया है, वो जिसके लिए पैदा की गई हैं, वो वही करती हैं कि वह आज़िनत लिरब्बिहा, और वो कान लगाए हुए है कि वो तैयार बैठा है कि कब मेरे रब का हुक्म हो और कब मैं उसके हुक्म के ऊपर जो है वो अमल दरामद करूं। चाहे वो आसमान है, चाहे वो सूरज है, चांद है, जमीन है, बाकी सब कुछ है, वो हमतन गोश है। ये सिर्फ इंसान ही है कि जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है कुछ शऊर दिया, कुछ इख्तियार दिया, और उसके बाद वो अल्लाह का नाफरमान जो है वो बन बैठा। इसी तरह वइज़ल अर्द मुद्दत, और जमीन खींच दी जाएगी, मद्दा खींच देना, और वो खींच दी जाएगी। इसमें जितनी सलवटें, जितनी शक्लें हैं, जितने पहाड़ हैं, जितने दर्रे हैं, जितने दरिया हैं, जितने समुंदर हैं, वो सब बराबर कर दिए जाएंगे। और जमीन जैसे चमड़े की तरह खींचा जाता है, इस तरह चमड़े की तरह उसको खींच दिया जाएगा। वालकत, और वो डाल देगी, माफीहा, जो कुछ उसमें है। देखिए, ये जमीन ही हमारा पर्दा है। हमारे जितने मुर्दे हैं वो कहाँ जाते हैं? जमीन में। इसके अलावा जितने दुनिया में एसेट्स हैं, सोना है, चांदी है, लोहा है, पत्थर है, हीरे हैं, गैस है, तेल है, कहाँ से निकलता है? सब कुछ जमीन से निकलता है। तो उस वक्त जो कुछ उसके अंदर है वो इस तराबी हालत में है। इसको ऐसे कहा गया है कि जैसे एक हामिला, वो बेचारी जो है वो उस वक्त तक जो है वो उसको सुकून नहीं आता जब तक उसका हमल वज़ा ना हो जाए। ये ज़मीन भी इसी इस्तरारी हालत में है, इसी बोझ तले दबी हुई है। उस वक्त वो अपने आप को फारिग समझेगी जिस वक्त अपना सब कुछ निकाल के जो है वो बाहर कर देगी। वलकत माफीहा, और वो डाल बाहर करेगी, माफीहा, जो उसमें है, व तखल्लत, और वो खाली हो जाएगी। जिस तरह हामला औरत खाली होकर जो है वो सुकून में आ जाती है, इसी तरह जमीन भी तब सुकून में आएगी। व आज़िनत लिरब्बिहा, वो भी जो है वो अपने रब की तरफ कान लगाए हुए है, वह हुक्कत, और लाजम है उसके ऊपर कि उसने ये करना ही करना जो कुछ भी है।
یا ایھا الانسان، اے انسان، یہ اتنی بڑی بڑی اللہ کی کائنات کی چیزیں اللہ کے حکم کی طرف کان لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم ہو۔ حضرت اسرافیل جو ہے وہ بھونپو ہاتھ میں لے کے کان لگا کے بیٹھے ہوئے، کب کہا جاتا ہے سور پھونکنا ہے تب وہ سور پھونک دیں گے۔ آسمان کان لگا کے بیٹھا ہوا ہے، زمین کان لگا کے بیٹھی۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، بے شک تو بڑی کوشش کرتا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف بڑھنے کی، قدحن فملاقی، پس تو جا ملے گا اس سے۔ تو لمحہ بلمحہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور تو قدحن ملاقی، جو سر توڑ کوشش کر رہا ہے، تو ہر وقت جو ہے وہ تم جو ہے وہ جب بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی طرف، فملاقی ہی، پس تو ملے گا اس سے، ملاقات ہوگی اس سے۔ اصل میں اسی سے جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں، حالانکہ ہم اگر سوچیں ہر لمحہ بلمحہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اس سے پہلے کیا تھا، اب اس کے بعد جب سے پیدا ہوئے ہیں، ہر لمحہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر رہا ہے اور اس کی طرف بڑھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب کوشش دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، کوشش اخروی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو وہ ملاقات خوشگوار ہوگی، اور اگر آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں، اس دنیا کی کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بڑھ ہم رہے ہیں اس کی طرف، تو پھر وہاں پہ ہمیں شرمندگی، رسوائی، ہزیمت کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ بس تو ملے گا اسے، اور پھر جب تو ملے گا، اگر تو نے اس کے راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ کام جو اس نے بتائے تھے وہ کیے، اس کی اطاعت کی ہوتی، اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو پس وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ، اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، جس نے ساری عمر آخرت کا فکر رکھا، کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ دیکھا کہ میرے اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، میرے رسول نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، مجھے کیسے اس راہ پہ چلنا ہے، جس ڈر میں رہا، اگر بھوک نہیں مٹی تو اس نے پرواہ نہیں کی، تن پہ کپڑا نہیں رہا تو اس نے پرواہ نہیں کی، رہنے کو چھت نہیں ملی تو اس نے پرواہ نہیں کی، اس نے حلال کا لقمہ نہیں لیا، اس نے حلال کے اوپر جو ہے وہ چلا، حرام کا جو ہے وہ لقمہ تک نہیں لیا، تو جس کو کتاب مل گئی اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو بس جلدی سے اس کا آسان سا حساب جو ہے وہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ حساب ہے کہ جس کا اعمال نامہ دیکھتے ہی کہہ دیجیے گا اچھا جل تو جا چلا جا۔ ہاں، جس سے اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس سے اس طرح ہاتھ کے اوپر آپ نے جیسے کچلاتے ہیں یا کریدتے ہیں، کہ جس سے اتنا بھی ہو گیا حساب، وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو حساب تو آسان اسی کا ہی ہوگا کہ جس کا اعمال نامہ دیکھتے ہی کہہ دیجیے گا اچھا چل تو جا چلا جا، جس کو جنت کا پروانہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو یہ ہے، اس سے تو فوراً حساب آسان لیا گیا۔ اب جب اس کو یہ بات، رزلٹ کارڈ ملا اس کے دانے ہاتھ میں، اس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا، اللہ کے عذابوں سے بچ گیا، اب اس کے چہرے پہ جو خوشی ہوگی، جو بشاشت ہوگی، اس کا اندازہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وَيَنْقَلِبُ، اور وہ پلٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے اہل کی طرف، جو جنت والے ہی ہوں گے، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، خوشی خوشی۔ جس طرح بچہ آ کے فوراً ماں باپ کو وہ بے چین ہوتا ہے کہ آ کے بتائے دیکھیں میں نے فلاں گریڈ لیا ہے، میں نے اتنے مارکس جو ہیں وہ لیے ہیں، یہ میرا رزلٹ آ گیا ہے، اسی طرح جب اس کو دانے ہاتھ میں اس کا پروانہ ملے گا، وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا کہ ہاں مجھے اللہ کے وعدوں پہ یقین تھا، اور اللہ کے وعدے جو ہے وہ سچے نکلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھ سے کہا گیا تھا، جس کا وعدہ اس نے قرآن میں کیا تھا، جس کا وعدہ اس نے اپنے رسول کے ذریعے کیا تھا، وہ سارے وعدے جو ہے وہ آج پورے ہو گئے۔ خوشی خوشی وہ لوٹے گا، اور اس کے بعد پھر یہ جو بڑھ رہے ہیں نا ہم اس کی طرف، تو پہلا رزلٹ تو آ گیا یہ، اور دوسرا یہ وَمَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ یہ کہ جس کو جو ہے وہ اعمال نامہ اس کے پیچھے سے جو ہے وہ پکڑایا گیا۔ اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ وہ کراہیت سے، نفرت سے فرشتے اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ پچھلی صورت مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوٹھ میں ہوں گے، اس سے پردہ ہوگا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مل نہیں سکے گا۔ اور جبکہ جنتی لوگ جو ہوں گے وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ جنتوں میں سب سے بڑی لذت دیدار باری تعالیٰ ہوگی، اور جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی سزا دیدار باری تعالیٰ کا نہ ہونا ہوگا۔ تو جس کو ملا
اس کے پیچھے سے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ کسی برے شخص کو کوئی چیز دی جائے, وہ اپنے ہاتھ بھی شکا لے کہ میں نے نہیں لینے, لیکن زبردستی اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ پکڑا دی جائے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ پشت کے اوپر بندھے ہوئے ہوں, تو اس کے پشت کے پیچھے سے اس کو جو ہے وہ اس کا مال نامہ دیا جائے گا. فسوف یدعو ثبورا, پس وہ تو اس سے جو ہے وہ ہلاکت کو مانگے گا, موت مانگے گا, موت کو جو ہے وہ بلائے گا. قالوا یا لیتنی کنت ترابا, وہ کہیں گے کاش ہم مٹی ہی ہوتے, ہم مرے ہی رہتے, ہمیں جو ہے وہ نہ اٹھایا جاتا. تو پس وہ جس وقت اس کو کیوں, اس کا انجام اس کے سامنے نظر آ رہا ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ اب یہ میں چونکہ وہاں پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا تھا, اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تھا, میں سمجھتا تھا بس دنیا ہی دنیا ہے. وہ موت کو بلائے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, ڈال دیا جائے گا وہ جہنم میں. پھر سعیرہ لفظ اور ان سے ہے سین این رے, جس کا معنی ہوتا ہے دہکتی ہوئی, بھڑکتی ہوئی. وہ دہکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, دنیا میں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا, حرام کماتا تھا, حرام کھاتا تھا, حرام جو ہے وہ سب کچھ کرتا تھا, اور اس کے اہل خانہ بھی اس کے ساتھ بڑے جو ہے وہ خوش تھے, موج کر رہے تھے کہ ہر وقت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دنیا میں گاڑیاں, بینک بیلنسز, بزنسز, ہر چیز جو ہے وہ ان کے پاس تھی, بڑا خوش تھا. کسی نے نہیں اس سے سوال کیا کہ یہ جو کمائی لے کے آ رہے ہو یہ حرام ہے یا حلال ہے. کسی نے نہیں اس سے پوچھا کہ اللہ کو پاس جا کے جو ہے وہ کیا جواب دینا ہے. اس کو آخرت کی پرواہ ہی نہیں تھی. اس لیے انہ کانا فی اہلہ مسرورا, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے اہل میں وہ بڑا خوش تھا. اور جبکہ وہ دوسرا, وہ جو ایمان والا تھا, وہ دنیا میں سوچ سوچ کے اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا تھا. وہ حرام حلال کو جو ہے وہ جہاں پہ حرام نظر آتا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا تھا, اور یہ حرام کی طرف بڑھتا چلا جاتا. خوش تھا. انہ ظن, اس کا تو خیال یہ تھا, اس کے ذہن میں یہ تھا, ان لن یحور, کہ پلٹ کے نہیں جانا. ہار کا معنی ہار ان سے ہے, ہور جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنے اوریجنیشن کی طرف, اپنے اصل کی طرف پلٹ کے چلے جانا. اس کا یہ گمان ہی نہیں تھا کہ میں جب پلٹ کے دوبارہ اللہ کے پاس چلا جاؤں گا. وہ تو یہ سمجھتا نہیں تھا, وہ یہ سمجھتا تھا بس یہ دنیا ہی دنیا ہے. آج بھی ہم کسی سے دنیا کے بارے میں بات کر کے دیکھ لیں, آخرت کے بارے میں, وہ کہے گا بس دنیا ہی ہے, اسی میں جو کرنا ہے کر لو. کسی کو ڈرائیں اگر کسی کو ہم کہ بھائی آخرت میں اللہ کو کیا جواب دینا ہے, وہ جی آخرت جب آئے گی تب دیکھی جائے گی. اس لیے کہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے اس کے اوپر کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. تو جس کا یقین نہیں ہے اللہ کے پاس جانا ہے, یہ اس کا حشر انجام بتایا گیا ہے یہاں پہ. یہ قرآن ہے, یہ کسی عام انسان کی, یہ کسی انسان کی لکھی کتاب نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اپنے ایماندار فرشتے کے ذریعے ایماندار رسول کے اوپر بھیجا اور پھر ہم تک پہنچا. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے, یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ وہ یہ سمجھتا تھا جو اس آخرت کو نہیں مانتا وہ اپنے ایمان کی فکر کر لے. ہم مانتے ہیں, یقین نہیں رکھتے ہم. ہاں کیوں نہیں, وہ تو یہ گمان کرتا تھا کہ ہرگز نہیں وہ پلٹایا جائے گا. بلا, ہاں کیوں نہیں. ان ربہ کان بہ بصیرا, اس کا رب اس کو جو ہے وہ خود دیکھ رہا تھا. تو جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کیا کسی کے علم میں نہیں ہے؟ آج تو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ایسی آپ کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں کہ آپ کا ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ہماری ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس وقت موبائل فون کے ذریعے, اس جی پی ایس کے ذریعے, ان چپس کے ذریعے, ہر چیز لوگوں کے پاس ڈیٹا ہمارا جا رہا ہے. اگر لوگ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا, جس نے یہ تخلیق کیا, جس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی, کیا اس کو اس بات کا نہیں پتا؟ وہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو, وہ نوٹ کر رہا ہے ہر چیز کو. اور یہ پھر کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ عزتوں والے اکرام والے فرشتے ہر چیز لکھتے جا رہے ہیں. کوئی ازا مار کوما فل سٹاپ وہ نہیں چھوڑ رہے. وہ خائن نہیں ہیں, وہ ایمانداری سے لکھ رہے ہیں, وہ رشوتیں بھی نہیں لیتے, ہر چیز جو ہے وہ لکھ کے چلے جا رہے ہیں. بس ان ربہ کان بہ بصیرا, بے شک یقیناً اس کا رب اس کو اس وقت دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. فلا اقسم بالشفق, پھر اس کے بعد 3 قسمیں کھائی گئیں, اور تینوں چیزوں کی چیز دیکھیے آپ کہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہو رہی ہیں. شفق کہتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد جو آسمان کے اوپر ایک سرخی ہوتی ہے, کہ جب شفق کی قسم, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شفق کی, اس سرخی کی قسم, کہ جب سورج نکلا, پیدا ہوا, بڑھتے بڑھتے اپنی جوانی کو پہنچا نصف النہار پہ, اس کے بعد ختم ہوا, اس کے بعد غروب ہوا, اس کو قسم سورج کی کہ سورج بھی اپنا کام کر کے اسی سے جو ہے وہ جا ملتا ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جس طرح سورج پیدا ہو کے اپنی, یہ ابھی سورج کی پیدائش نکل رہا ہے,
چڑھتا چلا جائے گا، جوانی پہ پہنچے گا نصف النہار اور پھر غروب ہو جائے گا، اور جب غروب ہو جائے گا تو یہ اس کی قسم کھائی گئی ہے کہ وہ بھی اپنی مدت پوری کر کے اپنا چکر پورا کر کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ قسم ہے اس سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی، وما وسق، جو وہ سمیٹ لیتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی تمام چرند پرند اور جتنے جانور اور جتنے سب کچھ روزی کے لیے نکلتے ہیں۔ جو انسان ہوتے ہیں وہ اپنی معیشت کے لیے جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں، اپنے کھانے کے لیے بندوبست کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب شام ہوتی ہے تو رات ہر چیز اپنی طرف سمیٹ لیتی ہے۔ اللہ نے بھی جس نے پیدا کیا اس نے بھی ہم سب کو سمیٹ لینا ہے، ہم سب اکٹھے کر کے اس کے پاس جو ہے وہ جمع کیے جائیں گے، اور وہ پھر روز محشر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جو وہ سمیٹ لیتی ہے، کہ اس نے بھی سب کچھ پہلے صبح پھیلایا اور پھر شام کو ہر چیز جو ہے وہ لوٹ کے اس کے پاس واپس آ گئی۔ والقمری، اور چاند کی، اذا استسق، اور یہ اس کا مادہ بھی واو صاف کافی ہے، اور جب چاند بھی جو ہے وہ پورا کامل ہو جاتا ہے، جب وہ پوری طرح چمک اٹھتا ہے، جب اس میں سے سارا نور جو ہے وہ بھر جاتا ہے، وہ بھی پہلے ایک کھجور کی شاخ کی طرح ہوتا ہے، اس کے بعد بڑھتے وہ جب پورا ہو جاتا ہے۔ قسمیں کس بات کے لیے کھائی جاتی ہیں؟ کہ جو جواب دیا جا رہا ہے اس کی تاکید کے لیے جو ہے کیا آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ، یقیناً، راکبہ ہوتا ہے سواری کرنا، چڑھنا، لَتَرْكَبُنَّ، یقیناً تم چڑھو گے، طَبَقًا عَن طَبَق، درجہ بدرجہ اس کی طرف چلتے چلے جاؤ گے، ہر لمحہ تم اس کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اگر دیکھنا ہے تو دیکھو، اپنی پیدائش پہ اوپر غور کر لو، تم مٹی سے نطفے میں بدلے، نطفے سے جو ہے وہ پھر اس کے بعد تم ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ رہے، ماں کے پیٹ سے پھر پیدائش ہوئی، اس کے بعد لڑکپن آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، رذیل عمر آئی، اور پھر مر گئے۔ پھر اس دن اللہ کے پاس تم پہنچو گے، درجہ بدرجہ تم اسی کی طرف جو ہے وہ چڑھتے چلے جا رہے ہو۔ فما لہم لا یؤمنون، جس طرح یہ سورج چڑھ رہا ہے، یہ درجہ بدرجہ ایسے آتا ہے اور وہاں پہ آ کے غروب ہو جاتا ہے۔ جو قسم ہے جہاں وہ چھپ جاتا ہے، اس شفق کی قسم جو ہے وہ سرخی کی قسم کھائی گئی ہے۔ رات جب کچھ سمیٹ لیتی ہے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ چاند جب مکمل ہو جاتا ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے کہ تم بھی درجہ بدرجہ اسی لائن پہ چل رہے ہو۔ تم بھی پیدا ہوئے تھے، پیدا ہو کے بچے بڑے ہوئے، بڑے ہو کے بعد جوانی آئی، بڑھاپا آیا، رذیل عمر آئی، اور تمہارا بھی اختتام ہو گیا۔ کیا یہ ساری حقیقتیں تمہارے سامنے نہیں ہیں؟ کیا تم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ فما لہم، بس کیا ہے ان کو، وہ لا یؤمنون، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ کیوں اللہ پہ، یہ اللہ کی نشانیاں، اگر اللہ کا تعارف ہے تو یہ قدرت ہے، یہ کائنات ہے۔ ان کائنات میں دیکھو چیزیں کیسے اللہ کے حکم پہ چل رہی ہیں۔ جتنی چیزوں کی یہاں پہ قسم کھائی گئی ہے، ہمیں تشبیہ دی گئی ہے کہ تم بھی ویسے ہی ایک درجے سے دوسرے درجے میں بڑھتے جو ہے وہ تم بھی اللہ کے پاس جا پہنچو گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، واضح آیات ہیں اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ تمہیں تکاثر نے غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ فما لہم لا یؤمنون، پھر کیا ہے، وہ کیوں ایمان نہیں رکھتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، جب پڑھا جاتا ہے ان کے اوپر قرآن، لا یسجدون، وہ اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ سجدے میں کیوں نہیں گر پڑتے؟ وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن جب پڑھا جاتا ہے، سجدے سے مراد یہ کہ قرآن کی بات کیوں نہیں مانتے، وہ اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کو تو ہم نے بس قرآن خوانی کے لیے رکھ چھوڑ دیا، ہم نے وظائف کے لیے رکھ چھوڑ دیا۔ بیماری ہوئی تو پوچھ لیا فلاں بیماری ہے، اس کا کیا علاج ہے، کون سی آیت پڑھ لوں میں؟ میرے پاس بہت سے فون، بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتا دیں۔ قرآن اٹ سیلف ایک وظیفہ ہے، اس کو پڑھو، اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ لاگو کرو، تمہاری زندگیاں ویسے ٹھیک ہو جائیں گی۔ دیکھو کہ اللہ کے رسول جب پریشان تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اتارا تھا اس وقت۔ ہر سٹیپ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی، ہر چیز جو ہے اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیوں اس کی بات نہیں مانتے، کیوں سجدہ نہیں کرتے اس کے اوپر؟ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو انکاری ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں۔ یہ قرآن، یہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، یہ آج کے دور میں لاگو ہی نہیں ہے۔ یہ اس کی دیکھیں، ہم نے قرآن کی معاشرت چھوڑ دی، ہم نے معیشت چھوڑ دی، ہم نے سیاست چھوڑ دی، ہم نے تہذیب چھوڑ دی۔ قرآن کا ہمارے پاس ہے کیا اس وقت؟ کیا ہمارا پردہ قرآن کے مطابق ہے؟ ہماری معیشت قرآن کے مطابق ہے؟ ہماری معاشرت قرآن کے مطابق ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ جھٹلانا اور کس کو کہتے ہیں؟ جھٹلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسپیکر کے اوپر اناؤنس کرنا شروع کر دوں کہ میں قرآن کو نہیں مانتا۔ میرے افعال جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں کہ نہیں مانتا ہوں۔
اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں. اقوال جو ہے ہم لوگوں کو سنانے کے لیے باتیں کرتے ہیں, اپنے افعال کو دیکھیں. ہر شخص اپنا منصف, اپنا جج خود ہے. خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے بہت سے عذر ڈھونڈ رکھے ہیں, عذر تراش کر رکھے ہیں, بہت سی حجتیں ہم نے اپنے تئیں جو ہے وہ گڑھ رکھی ہیں, لیکن اگر اندر جھانکی ماریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے. کیوں؟ بلکہ یہ لوگ جو انکاری ہیں اس کے, یکذبون, وہ جھٹلاتے ہیں اس کو. واللہ, یہ وارننگ دی جا رہی ہے, واللہ عالم, اور اللہ خوب جانتا ہے, بما یون, جو وہ چھپا کر رکھ رہے ہیں. یہاں پہ صرف اس سے یہ مراد لیا جانا کہ پیسہ اور اس طرح کی حرام کی کمائیاں اور یہ سب کچھ نہیں. اس سے مراد ہے کہ جو دلوں میں انہوں نے حسد, کینہ, بغض, اللہ کے رسول کی مخالفت, اللہ کے دین کی مخالفت, اس قرآن کی مخالفت, جو کچھ ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے نا انہوں نے اپنے اندر, اللہ واللہ عالم, خوب جانتا ہے وہ اس چیز کو. جو بھی تمہارے اندر چھپا ہوا ہے, ہر چیز اس سے کے اوپر وہ اس کو خوب جانتا ہے, اس کو پتہ ہے. تو جو انکاری ہیں, جو اس راہ پہ نہیں چلتے, فبشرہم, بشرہ بیسیکلی خوشخبری کے لیے ہوتا ہے, لیکن یہ تان کے طور پہ, استہزاء کے طور پہ, پھر ٹھیک ہے اگر یہ نہیں مان رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی راہ پہ نہیں آ رہے, فبشرہم بعذاب علیم, پھر ان کو جو ہے وہ دردناک, المناک سزا کی خوشخبری سنا دیجئے کہ یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. پھر ان کو بتا دیجئے, ہر ساری پکچر کھول کے سامنے رکھ کے, مسالے بیان کر کر کے سمجھا دیا گیا. اس کے بعد بھی ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیوں ہمارے دل جو ہے وہ یقین نہیں پکڑتے کہ کل کو اللہ کے پاس جانا ہے ہم نے, اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دیں گے ہم؟ کون سی شکل اللہ کے پاس لے کے جائیں گے؟ کون سا توشہ خانہ, کون سا جو ہے وہ ہم نے اپنا جو ہے بیلنس اکٹھا کر رکھا ہے جو اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم نے یہ کیا ہے. ہماری تو ساری دوڑ جو ہے اس دنیا کے اثاثوں کی طرف, اس دنیا کو حاصل کرنے کی تک محدود رہتی ہے. اس سے آگے ہماری جو ہے وہ سوچ ہی نہیں ہے. اسی سوچ کو بنانے کے لیے, یہی چیز ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے, اللہ نے کتابیں بھیجی. یہ قرآن اسی لیے اترا تھا. یہ قرآن طاق میں سجا کے رکھنے کے لیے نہیں اترا تھا. یہ قرآن صرف جو ہے وہ ہم تو اس کا تلاوت کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے ابھی تک. ہم نے تو سمجھ لیا تلاوت کا مفہوم ہے بس ٹھیک ہے, 2 رکوع پڑھ لے, 4 رکوع پڑھ لے, یا 6 رمضان آیا تو 4 قرآن پڑھ کے بڑھ کے مانی شروع کر دی, میں نے 4 پڑھے تھے, تو نے کتنے پڑھے تھے. تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ریسیٹیشن نہیں ہے صرف, اس کا مطلب پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا اور آگے پہنچانا ہے. خود دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے. پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا اور پھر آگے پہنچانا, یہ ذمہ داری ہے, یہ ڈیوٹی ہے میری, آپ کی, سب کی. اللہ کے رسول کے بعد اللہ نے کہا تھا کہ لوگوں گواہ رہنا, اور پھر کہا گیا پہنچا دے ہر وہ کوئی اس کو جو یہاں نہیں ہے, اس کو جو پہنچا دے. تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا اور یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. آج اس وقت اگر ہمارا ارادہ ہے, ہمارا دور ہے, یہ ذمہ داری میری, آپ کی ہے. نہیں نبھائیں گے اور لوگ آئیں گے, یہ کام کریں گے, پھر اللہ سے اجر بھی وہی پائیں گے. ہاں وہ لوگ الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے. کبھی بھی ایمان کے بل کے اوپر جو ہے وہ جنت نہیں ہوگی. 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں, ایک ایمان ہے اور ایک اعمال صالح ہے. اگر میں کہوں کہ اعمال صالح کر لوں اور میں ایمان نہ لاؤں تو جنت تو کبھی بھی نہیں ملے گی. وہ کیا نام تھا اس کا, جہینیہ کے کیا نام تھا, ایک بڑا جو ہے وہ اس کھلے دل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا کہ اس کے دروازے سے کوئی شخص جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آتا تھا. وہ بہت زیادہ سخی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب پوچھا کہ ایمان ہونا ضروری ہے, اچھے اعمال کچھ نہیں کریں گے, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپیشلی پوچھا کہ کیا وہ شخص بھی, کیا ہاں وہ بھی, اس لیے کہ اس نے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھنا. وہ ایمان لایا نہیں ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ ایمان لائے بغیر بھی گزارا نہیں ہے اور اکیلے اعمال کیے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اور اعمال کیسے؟ اعمال وہ جو مسنون ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول نے بنائے ہوئے ہیں. من گھڑت اعمال نہیں ہیں جو ہم نے خود بنا لیے ہیں, خود گھڑ لیے ہیں. اعمال صرف وہ جن کا تذکرہ, جس کا حکم اللہ نے دیا یا جن کا حکم جو ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. اس کے بعد آ کے جو ہے وہ ایک ریڈ لائن ہے. جو اس کے بعد اعمال کرے گا وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا, رسول کے کہے کے اوپر نہیں کر رہا. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, لہم,
لیے ان کے ہے اجر غیر ممنون، من کا معنی ایک احسان کرنا، احسان جتلانا، اور اس کے بعد کم کرنا، گھٹانا، ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے نا ختم ہونے والا، ان لمیٹڈ۔ جنت کیا ہوگا وہاں پہ اس کے لیے؟ ان کے لیے ہوگا لہم فیہا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، جو ان کی خواہش ہوگی وہی ہر وقت جو ہے وہ ان کے لیے چیز حاضر ہوگی، نہ وہ کبھی ختم ہو نہ وہ کم ہو۔ اور پھر کہا گیا کہ جو کم تر درجے کا جنتی ہے 2000 برس کی مسافت تک علاقہ اس کی ملک میں ہوگا، جو سب سے کم تر جنتی ہے۔ اور پھر ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ سابقون، مقربون، اولون، یمین، کتنے درجات ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں درجات ہیں اسی طرح وہاں پہ بھی درجات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے۔ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی ہمت اور توفیق دے۔ دیکھیے یہی ڈیوٹی ہے، یہی کام ہے۔ کل میں ایک پوائنٹ پڑھ رہا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا، اللہ تعالیٰ علی کی رحمت کرے، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی حلال، سارا دن 18 گھنٹے کام کر کے حلال کمایا۔ کیا ہمارے اوقات میں سے اللہ کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا کچھ وقت ہمیں اللہ کے لیے نہیں نکالنا تھا؟ اگر ہم نے نہیں نکالا اور صرف ہم دنیا حاصل کرنے تک رہے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا وہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق صرف نماز روزے کی حد تک محدود نہیں ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام بھی ہے، اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت بھی ہے۔ ہمارا کتنا رول ہے؟ ہم اتنا ہی کر لیں کہ جتنا کچھ ہمیں پتہ ہے اسی کو آگے بتانے کی کوشش کریں، وہی جو ہے وہ ہم آگے پھیلائیں، تاکہ کوئی ایک شخص بھی اگر جو ہے وہ اس راہ سے، بھٹکی ہوئی راہ سے سیدھی راہ پہ آ گیا تو جو اس کی کامیابی ہے وہی ہماری کامیابی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔